सबको खुश आमदीद हमारे इस प्रोग्राम में। मैं इंशाल्लाह अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन सही शेयर होगी या ठीक है? यस। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन से मेरी मुराद ये है क्योंकि हम इस सेशन को बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाकर लेके चलेंगे ताकि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो वो ये है कि हम कैसे 4 डेवलपमेंटल जो बेसिक नीड्स हैं बच्चे की, उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उनको कैसे पूरा कर सकते हैं और कैसे हम अपने बच्चे को इस स्ट्रेटजी पे लेके चल सकते हैं कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ सीखता रहे। क्योंकि हमारे सबके लिए बाज़ दफ़ा यही बात आती है कि कुछ लोगों को ये मसला होता है कि बच्चे की सीखने की जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो पूरी नहीं हो रही, या वो उस तरह से लर्न नहीं कर रहा जिस तरह से बाकी बच्चे लर्न करते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे कि कैसे जो है वो लिया जा सकता है। और आप लोगों में से ज़ाहिर है अक्सर माएँ ही होंगी, और अगर कोई बाप है तो बड़ी अच्छी बात है कि बाप भी इस चीज़ को सुने, क्योंकि ज़ाहिर है माँ और बाप दोनों का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी होता है इस मामले में। और दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की तरबियत में हिस्सा लें, और दोनों की मतलब इक्वल जिम्मेदारी है। तो जो है वो हम आज जो करेंगे वो उस आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम ये बात करेंगे कि वो कौन सी 3 लर्निंग मोडेलिटीज़ हैं जिससे बच्चे लर्न करते हैं, और कैसे मतलब वो हर वक्त लर्न कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक किताब भी रिकमेंड करूंगी। उसके बाद हम 4 डेवलपमेंटल नीड्स पे बात करेंगे और कंक्लूजन फिर इसको कंक्लूड करेंगे। ये एक मुझे चार्ट मिला था जिसको मैंने अपने पास काफी अरसे से संभाल के रखा हुआ था, तो वो आज मेरे काम आया इस प्रोग्राम के लिए। तो अगर आप ये देखेंगे, एक कंफर्ट जोन है, फिर फियर जोन है, लर्निंग जोन है और ग्रोथ जोन है। और हमारे साथ क्या होता है कि हम बड़े होने तक हम खुद भी बाज दफा अपने कंफर्ट जोन से ही नहीं निकल पाते, और अगर हम कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं तो फिर हम अपने फियर जोन और लर्निंग जोन के अंदर ही रह पाते हैं, सारी जिंदगी हमारी उसी में गुजर जाती है। तो जो ग्रोथ जोन है उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो अगर जब हम ये वाला वेबिनार हमारा खत्म होगा इंशाल्लाह, उस वक्त भी मैं आपको ये वाली पिक्चर दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह होपफुली कि हम लर्न कर लेंगे कि हम क्या क्या स्ट्रेटजीज को अपनाएं तो हम अपने बच्चों को या हम खुद भी ये ग्रोथ जोन में एंटर हो सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि बच्चे जो हैं वो कैसे लर्न करते हैं, तो आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि बच्चे क्या क्या तरीके हैं जिससे वो लर्न करते हैं? उस्मा मैं देख नहीं सकती, अगर आप मुझे अगर किसी ने हाथ खड़ा जी किया। जी, अगर आप में से अगर सवाल का जवाब है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके फौरन आंसर कर सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग। मेरे पास आंसर लाइक दे लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, लाइक अपने जो आसपास के लोग होते हैं उनसे ऑब्जर्व करके। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ये वही है ऑब्जर्वेशन से। और कोई बताना चाहेगा या मैं खुद पूछूं? फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा बच्चे सीखते हैं। पहला तो मुझे भी ये था कि ऑब्जर्वेशन, लेकिन माहौल फ्रेंड्स के साथ माहौल आपका, हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, क्या आपको स्कूल उसमें हेल्पफुल होता है या नहीं? स्कूल तो डेफिनेटली जाती जो है, और स्कूल का यहाँ जो सिस्टम है। जी बिल्कुल। आमरा आमरा ने मेरे हाल में हाथ खड़ा किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या कि बच्चे सबसे ज़्यादा पेरेंट्स से सीखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं उनके लिए रोल मॉडल होते हैं।
वो जैसा देखते हैं पेरेंट्स को करते हुए वो वैसे ही उनको कॉपी करके करते हैं। उनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं ये सबसे सही कर रहे हैं, हमने इसी पे चलना है, चाहे वो सही है या गलत है, उनके लिए वही सब कुछ होता है, वो उससे ज़्यादा सीखते हैं। थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल। जो हमारी 3 लर्निंग मोडालिटीज है ना, वो है फॉर्मल टीचिंग, सेल्फ रियलाइजेशन और इमिटेशन। इसमें जैसे ऑब्जर्वेशन का हुआ तो वो भी आपको मतलब एक सेल्फ रियलाइजेशन में भी आ सकती है और इमिटेशन में भी आ सकती है। और स्कूलों का जहां तक है तो वो भी हमारा जो है वो फॉर्मल टीचिंग में आता है। और इमिटेशन जो है वो ऑब्जर्वेशन और जो जैसे आमरा ने कहा कि वो बड़ों को देख के जो है वो सीखते हैं। तो अब हम ये 5 मेटाफर्स थे। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग मुझे बताएं कि कौन कौन से मेटाफर्स आप लोगों के ज़हन में हैं कि जो बच्चों के लर्निंग के हवाले से होते हैं, मगर मैंने कुछ लिख दिए थे यहाँ पर। जैसे मोल्डिंग क्ले, बच्चों को कहा जाता है कि वो एक कच्ची मिट्टी की तरह है जिसको जिस तरह से भी आप मोल्ड कर लें वो उस तरह से बन जाता है। जैसे जो बर्तन बनाने वाले के पास मिट्टी होती है ना, तो वो उसको मतलब सींच के और बना के तो वो उससे बर्तन बना लेता है या बहुत सारी और चीजें बना लेता है। तो इस तरह से कहा जाता है। और फिर ब्लैंक स्लेट कहा जाता है कि उसके ऊपर जो कुछ लिखा जाएगा वो जो है वो ही निकलेगा बाद में। और एम्प्टी वेसल भी कहा जाता है कि वो एक खाली बर्तन या खाली एक ऐसा पैमाना है जिसमें जो भी भरेंगे आप वो भर जाएगा। और फिर स्पंज भी कहा जाता है कि वो जैसे स्पंज जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है बहुत सारी चीजें, तो वो इस तरह का स्पंज है कि वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। और फिर बाज इसको सीड भी कहते हैं। तो आप लोगों में से कौन बताएगा कि इनमें से कौन कौन से ठीक है, कौन कौन से और कौन कौन से नहीं ठीक? कोई बता सकता है कि कौन, आपका क्या ख्याल है कि कौन से ऐसे हैं मेटाफर्स जिनको हमें उनको कहना चाहिए और कौन से ऐसे हैं जो नहीं कहना चाहिए? या फिर sponge and this blank slate, I would say. ये कहना चाहिए? Sponge और blank slate. ये सही है? जी, स्पॉन्ज इस तरह से कि जैसे वो मतलब अपने एनवायरनमेंट में जो भी चीज देखते हैं या पेरेंट्स को देखते हैं वो मतलब जैसे एब्जॉर्ब हो रही है उनके उसमें माइंड में या वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अंदर। और ब्लैंक स्लेट इज लाइक मतलब जब वो हमें मिलते हैं तो जिस तरह से हम उनको मतलब गाइड करते हैं या जो बताते हैं उनको, तो वो मतलब फ्यूचर में उनकी इनर वॉइस बन जाता है, जैसे जो हम उनके बारे में कहते हैं या उनके सामने कहते हैं। तो इस सेंस में वो ब्लैंक स्लेट है। या मोल्डिंग भी हो सकता है, मतलब मोल्ड भी करते हैं जैसे पेरेंट्स। यस, थैंक यू। ठीक। और खदीजा ने मेरे हाल में चैट में लिखा है कि सीड वाला सही है। तो हम इसको आगे देखते हैं। तो ये ऐसा है कि अगर हम इनको मोल्डिंग क्ले कहेंगे ना तो फिर इस तरह से है कि क्योंकि वो जो अगर मोल्ड जो क्ले होती है ना उसको आपको बहुत स्पेसिफिक डिजाइन्स में मोल्ड कर सकते हैं। यानी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे कर सकते हैं और हम उनको सिर्फ कुछ सांचों की उसमें बंद नहीं करना चाहते। तो फिर ये वाला मेटाफर जो है वो गलत हो जाता है कि बच्चों के अंदर जितनी कैपेसिटी है लर्निंग की और जितनी वो उनके अंदर कैपेबिलिटी है कुछ करने की, वो बहुत नैरो हो जाता है ये वाला मेटाफर जो है उस हिसाब से। और ब्लैंक स्लेट जो है इसको इसलिए नहीं मैं मानूंगी क्योंकि हमें हदीस से ये बात पता चलती है कि हदीस का मफहूम है कि बच्चा जो है वो दीन फितरत पे पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने पहले से उसके अंदर वो चीज रख दी है, दीन इस्लाम उसको दे दिया है। अब वो उसके पेरेंट्स के ऊपर है कि वो उसको ईसाई बनाए, यहूदी बनाए या मुसलमान बनाए। तो मगर ये कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर पहले से वो प्रोग्राम फीड करके भेजा है।
تو ہم اس کو بلینک سلیٹ نہیں کہہ سکتے. اور ایمٹی ویسل کا بھی ہے کہ ویسل کے اندر بھی کچھ لمٹ تک جو ہے نا وہ پانی آ سکتا ہے یا کوئی بھی چیز آ سکتی ہے, وہ بھی بہت جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جائے گا. اور اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا وہ اس مثال کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ایسے. اور اسپونج کی بھی جیسے ہم کہتے ہیں تو اس میں اس کی بھی کیپیسٹی بہت لمیٹڈ ہوتی ہے ایبزارب کرنے کی, کہ وہ اگر زیادہ پانی ہوگا تو وہ اسپونج پھر وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو جبکہ بچے اپنے اندر بہت کچھ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, اس کی مثال ہم آگے جا کے دیکھیں گے. اور جو سیڈ ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے پراپر ورڈ ہے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک سیڈ کے اندر پوری دنیا کو ہرا کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ پوری ایک سیڈ پوری دنیا کو جو ہے نا وہ گرین کر سکتا ہے. یعنی اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ایک سیڈ بوئیں, اس سے درخت نکلے, اس درخت سے جتنے سیڈز ہوں گے وہ پھر آگے بڑھتے 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 پوری دنیا کو گرین کر سکتے ہیں, اگر ان کو پراپر کیا ملے, ماحول ملے. اور پھر یہ کہ وہ سارے منرلز ایبزارب نہیں کرتے, یعنی جو چیز مرضی آئے وہ ایبزارب نہیں کر لیتے, وہ صرف لمیٹڈ اور جو ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ والے منرلز ایبزارب کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے گرو کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ آرگینک ہوتے ہیں, یعنی ان کو وہ مطلب پیور ہوتے ہیں, وہ صاف ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. اور آپ جب سیڈ کا نام لیں تو آپ کے اندر خود بھی ایک چیز جو ہے نا وہ پازیٹیو وے میں آتی ہے کہ آپ پازیٹیو اس کو لے کے چلتے ہیں. اور پھر اس کے لیے جو ماحول ہے اس کو کس طرح سے کریٹ کرنا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے ہوا کا کی اور سورج کا پراپر ہونا, آکسیجن اور وہ سارا, پھر اس کے اندر جو فوٹو سنتھسس کا عمل ہے وہ مطلب آپ اگر جیسے بچے کو اس کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ اچھا ماحول دینے کی بات ہے تو اسی طرح سے ہم جو ہے وہ ہم فوکس کر سکتے ہیں کہ اس کی نیڈس کیا ہیں اور اس کی وانٹس کیا ہیں. اب ایک پودا جو ہے وہ جنگل میں بھی اگ سکتا ہے اور ایک پودا جو ہے وہ گملے میں کسی باغ کے اندر پراپر کیئر کے ساتھ بھی اگ سکتا ہے, مگر دونوں کا ٹائم اور وہ سب کچھ ایک ہی ہوگا. وہ مطلب ایک ہی طرح کی ہوا کا بھی ان کے پاس وہ مطلب جتنی مقدار وہ لینا چاہیں گے وہ وہی ہوگی. کاربن ڈائی آکسائڈ جس مطلب اس کو کہتے ہیں کہ جس کوالٹی کی کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو وہاں پہ جنگل میں ملے گی اتنی ہی اس کو کسی گھر میں گملے میں ملے گی. اور اسی طرح پانی کی کوالٹی بھی وہی ہوگی جو اس کو جنگل میں ملے گی جو گھر میں ہوگی. مطلب ہر چیز جو وہ ابزارب کرے گا اپنے اندر وہ سیم کوالٹی کی ہوگی. اس لیے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی امیر کے گھر پل رہا ہے یا غریب کے گھر پل رہا ہے یا کوئی بچہ جس کے پاس اس طرح کا نہیں ہے, وہ سب سیم نشو نما پائیں گے اگر ان کو اچھا ماحول ملتا ہے. اور پھر ان کے وانٹس اور نیڈس میں جو ہے وہ ہمیں فرق کرنا آنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کو چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں جو ان کو نہیں چاہیے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں جب نیڈس کی بات کرتے ہیں, اور ہم صرف جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے کہ ان کے اندر کیا ہے, تو پھر ہم 4 ڈیولپمنٹل نیڈس کے بات کریں گے. اس سے پہلے میں 3 موڈیلٹیز آف لرننگ کی بات کروں گی. ان میں ایک آ گیا کہ فارمل ٹیچنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسکول میں جا کے سیکھنا, اور پھر اس کے بعد آتا ہے سیلف ریئلائزیشن. مثال کے طور پہ بچے نے ہاتھ لگایا گرم چولہے کو اور اس کے ساتھ سے اس کا ہاتھ ٹچ ہو گیا تو اس نے سیکھ لیا کہ جب چولہا آن ہوتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے, تو اس لیے آئندہ میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. یا پھر بچہ نہانے کے لیے گیا تو اس نے فیل کیا کہ پانی بہت ٹھنڈا تھا اور اس کے اوپر پانی گرا اور اس کو مطلب دھیان آ گیا کہ اب میں نے ٹیمپریچر فکس کر کے تو شاور لینا ہے. یا پھر جب میں نے ہاتھ دھونے تو میں نے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل کر کے, نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو. تو یہ اس نے سیلف ریئلائزیشن سے سیکھا. اور بہت ساری جیسے اونچی جگہ پہ جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ ہم گر جائیں گے, تو ان کو اونچائی کا ان کے اندر ایک وہ کہتے ہیں نا تھرمومیٹر یا ایک فکس ہوتا ہے, ایک انسٹرومنٹ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اب گریں گے, تو اس لیے ہم نے احتیاط سے جانا ہے. آپ ایک 8 مہینے کے بچے کو سیڑھیوں
کے پاس کرالنگ کرنے کے لیے چھوڑ دیں وہ کبھی سیڑھیوں سے نہیں گرے گا, کیونکہ اس کے اندر ایک ڈیٹیکٹر اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے جس سے وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ یہ اونچی جگہ ہے اور یہاں سے سیڑھیاں ہیں اور اب میں نے اس طرف نہیں جانا. وہ سیڑھیوں تک جائے گا اور اس کے ارد گرد کرالنگ کرے گا اور پھر واپس آ جائے گا. ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ 12 سیکنڈ رول, کہ اگر آپ بچے کو 12 سیکنڈز کے لیے آبزرو کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں نا کسی بھی چیز کو, جیسے مثال کے طور پہ وہ سوئچ کے اندر ہاتھ ڈال رہا ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں کہ وہ سوئچ کو 12 سیکنڈز کے لیے جو ہے آبزرو کر لے کہ یہ کیا ہے, تو پوری زندگی آئندہ کبھی وہ سوئچ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ اس کا ہاتھ اس کو کرنٹ نہ لگے یا اس طرح سے. اگر وہ اس کے پاس بیٹھا تو آپ جا کے نہیں ایسے نہ کریں, کیونکہ وہ والی جب آپ نے یہ کیا تو اس کا انٹرسٹ 12 سیکنڈز مزید بڑھ جائے گا. یعنی آپ 24 سیکنڈز اگلی دفعہ وہ اس کو دیکھے گا اور اس کے اندر ہاتھ مارنے کی یا کوئی چیز مارنے کی کوشش کرے گا. جبکہ اگر ہم کوئی بچہ اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ سوئچ کو چھیڑ رہا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے ہٹے, تو ہم جا کے اس کے پاس بیٹھ سکتے ہیں اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ چیز لگ رہی ہے, مجھے بھی اس میں بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ میں دیکھوں کہ اس میں سے بجلی کیسے آتی ہے. یہ دیکھو یہ 2 سوراخ ہیں, ان کے اندر جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں کسی بھی سوئچ کو تو وہ بجلی کیچ کرتے ہیں اور اس طرح سے اس کے اندر سے بجلی آتی ہے. اور بجلی جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو ٹچ کریں گے تو وہ ہمیں نقصان دے گی. اگر آپ کسی ایسے بچے کو جو کرالنگ کرتا ہے اس کو بھی آپ یہ بات بتائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا, اور جب اس کے وہ 12 سیکنڈز ختم ہوں گے تو وہ کبھی بھی دوبارہ انٹرسٹ نہیں لے گا, کیونکہ اس کو پتا ہوگا یہاں پہ میرے انٹرسٹ کی کوئی چیز نہیں ہے. مگر جب آپ اس کو روک دیں گے, جتنی دفعہ روکیں گے اتنا 12 سیکنڈز بڑھتے جائیں گے. اور یہ 12 سیکنڈز رول میں آپ کو 0 to 3 ایئرس کے بچوں کا بتا رہی ہوں. اس سے جو ہی بڑھتے جاتے ہیں تو ٹین ایجرز کا اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ٹائم ہوتا ہے. یعنی ان کا جو 12 سیکنڈ رول ہے وہ بڑھ جاتا ہے, وہ کچھ منٹس پہ آ جاتا ہے, اور پھر منٹس سے زیادہ, جیسے آپ وہ اگر موبائل پہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ دیر تک ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو پھر اس حساب سے جو ہے وہ لے کے چلیں گے اور ان سے اس طرح کی بات کریں گے. یہ انشاءاللہ اگر کبھی اور موقع ملا تو پھر ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو انٹرسٹنگ والا پارٹ ہے وہ امیٹیشن ہے, اور امیٹیشن ایسی چیز ہے جس سے بچے سب سے زیادہ سیکھتے ہیں. اور امیٹیشن کے اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم امیٹیشن کو چھوڑ کے باقی ساری دونوں چیزوں کے اوپر تو کام کرتے ہیں, مگر امیٹیشن پہ ہم کبھی بھی کام نہیں کرتے. مطلب ہم خود پہ کام نہیں کر رہے ہوتے, ہمارا دل ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ کسی طرح پڑھ لے, وہ کسی طرح سیکھ جائے, وہ کسی طرح ہوم ورک کر لے, وہ کسی طرح اپنے نمبر اچھے لے آئے اور اس طرح, جبکہ یہ ضروری نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے کہ ہم ایک ایسے انسان بن سکیں, ہم اس کے لیے ایک ایسا ماڈل بن سکیں جس کو دیکھ کے وہ سب کام وہ کرے جو اس کو کرنے چاہیے. اور آپ سوچیں کہ آپ جو بچوں کو کہتے ہیں, یعنی جیسے میں اگر بچوں کو کہوں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نماز پڑھے, تو وہ کبھی بھی نہیں اٹھیں گے. جبکہ میں خود اس چیز کے لیے اٹھوں نا, خود سے اٹھ کے نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے کھڑی نہ ہو جاؤں اور وضو کر کے نکلتی ہوئی ان کو نظر نہ آؤں, تو جب میں نکلنے کی اس طرح کی کوشش کرتی ہوں, میں ان کو ضرور کہتی ہوں ایک دفعہ کہ آپ کا نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لیں. اس کے بعد میں خود وضو کر کے جب نکلتی ہوں اور اس چیز کو دیکھ کے کہ ان کی ماں یا ان کا باپ نماز پڑھ رہا ہے, تو بچے خود بخود اس چیز کے اوپر آتے ہیں. اس کے لیے ٹائم لگتا ہے ظاہر ہے, ایج وائز, اور پھر آپ کی ان کے ساتھ کنورسیشن اور ان کی نماز پڑھنے کے بارے میں کلیئرٹی, اور مطلب کیوں ان کو یہ کام کرنا چاہیے, اس بات پہ الگ سے وہ ایک چیز ہے. مگر یہ کہ امیٹیشن, آپ سوچیں کہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ سال کا بچہ ہوتا ہے, اور اگر وہ ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے سجدہ کرتے تو وہ ساتھ ماں کے سجدہ کر رہا ہوتا ہے, وہ ماں کو رکوع کرتے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ساتھ کر رہا ہوتا ہے, یا وہ باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. یعنی وہ حرکتیں کرنا چاہتا ہے جو اس کے ماں باپ کرتے ہیں. پلس یہ کہ بچے جو ہے نا, آپ ان کو کتنے کھلونے لے دیں,
वो कभी खिलौनों से नहीं खेलेंगे, वो क्या खेलेंगे, रिमोट कंट्रोल से खेलना पसंद करेंगे, मोप से खेलना पसंद करेंगे, हांडी के अंदर चमचा हिलाना पसंद करेंगे। उनको आप हांडी रख के और चमचे दे दे तो आप देख लें कि वो कितना उनके साथ खेलें। एक देचके में पानी डाल दें, दूसरे में हाली करें, वो उसमें पानी से उधर डालेंगे, उसको मिलाएं, हिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को यही काम करते देखा है। मोबाइल पकड़ा दें, वो उसको उससे खुश हो जाएंगे। तो जो काम वो अपने माँ बाप को करते देखते हैं वो करना पसंद करते हैं, और उन कामों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता जो उनके माँ बाप नहीं करते। तो ये अपने ज़हन में रखें कि बच्चे जो हैं वो हमेशा उस काम में इंटरेस्टेड होते हैं जो उनके बड़े कर रहे होते हैं। आप जिन बॉटल्स को आपने अपने सिंक के नीचे रखा होता है, जो दवाइयाँ होती हैं, खतरनाक किस्म के केमिकल्स होते हैं सफाई के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, उनमें बच्चे क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि हमारे माँ बाप इसको बड़ी एहतियात से निकालते हैं, इससे सफाइयां करते हैं और फिर इसको वापस रख देते हैं। तो उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या चीज है जिसको इतनी इंटरेस्टिंगली वो जो है वो निकालते हैं और उसको करके तो उसको इस्तेमाल करके वो रख देते हैं उसमें। तो इसमें ये कि लर्निंग कैपेसिटी जो है वो बच्चों की ये मेरी परसेंटेज थोड़ी सी गलत होगी, मैंने दूसरी लिखनी थी तो ये सही नहीं आई, मगर तकरीबन 80% जो है इमिटेशन से होती है। और वो इमिटेट किसको करते हैं? अपने पेरेंट्स को करते हैं या अपने गार्डियंस को करते हैं, जो भी उनके सामने होंगे उनको वो इमिटेट करेंगे। और स्कूल और सोसाइटी से वो सिर्फ और सिर्फ 10% सीखते हैं। बाकी सारा जो होता है वो अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो वो ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो माहौल से बहुत ज्यादा ले रहे हैं, कि अगर हम किसी बात से मना करते हैं तो दादी कहती है कि नहीं नहीं ये कर लो, तो वो उनको वो हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो बात उनके माँ बाप को पसंद है, क्योंकि माँ और बाप दुनिया में बच्चे के लिए वो चीज है जिससे आगे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, या आप माने या ना माने, क्योंकि हमारे अपने लिए भी ऐसे ही है। हमारे माँ बाप हमें दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, और उनकी कही हुई बात, अब आप सोचें कि अब आप लोगों को अगर माँ बाप से दूर हैं, जो लोग अपने माँ बाप से दूर हैं, उनको ये एहसास होगा कि जो माँ बाप की कही हुई बातें वो रिफ्लेक्ट बैक करती होती हैं आपके ज़हन में। बाज दफा सफाई करते हुए आपको याद आएगा कि मेरी अम्मी कहती थी कि ऐसे करके सफाई करनी है, या फिर कोई काम करते बर्तन धोते हुए आपको याद आएगा कि मेरी अम्मी कहती थी ऐसे करके, कपड़े धोने में, मतलब जो भी काम आप कर रहे होंगे आपको याद आएगा कि आपको इंस्ट्रक्शंस क्या मिली थी। तो वो चीज जो है ना बच्चों के अंदर भी होती है। वो बेशक उस वक्त फौरन जो है ना वो आपको आपका रिएक्शन देखने के लिए दूसरे से वो ले सकते हैं कि आपके ऑपोजिट चले जाएं, मगर वो कभी भी खुद सेटिस्फाई नहीं होंगी जब तक आप खुश ना होंगे। तो इसलिए जो है ना वो हमेशा वो काम करेंगे जो आप करना चाहेंगे, मगर वो काम नहीं करेंगे जो आप उनको कहेंगे करने को। तो इसलिए कहने से ज्यादा करना जो है ना वो उनके सामने इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और तीसरी बात जो थी ना वो मुझे ये लगती है कि जब हम फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं ना अपने बच्चों की, तो उस वक्त हमें बहुत मुहतात होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो सुनते हैं जो हम कह रहे होते हैं। ठीक है, जब हम उनको डायरेक्ट कह रहे होते तब वो नहीं सुनते, वो देखते हैं हमें कि हम क्या कर रहे हैं। मगर जब हम फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं ना, जैसे अपनी बहन से या अपनी अम्मी से, या तो हम दिल की बात बता रहे होते हैं ना कि भाई ये हमारा बच्चा ऐसे नहीं कर रहा और इस तरह, तो वो चाहे कमरे में भी होंगे ना तो उनका कान आपकी तरफ होगा कि ये हमारे बारे में क्या बात करें, और वो सारी बातें सुनेंगे। और आप देखेंगे जो बात आप कहेंगे ना वो करेंगे। फिर वो जो आपने बात अपनी अम्मी को कही होगी या अपनी बहन को या किसी से भी जिससे भी आपने डिस्कस की होगी, तो इस चीज को अवॉइड करें कि बच्चों के सामने उनके खिलाफ, यानी खिलाफ से मुराद ये कि उनकी अगर कोई ऐसी हैबिट्स हैं जो आप चाहते हैं कि उनके अंदर से खत्म हो जाए, उनको डिस्कस किया जाए किसी और के साथ। उनकी मौजूदगी में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मगर ये कि अगर वो कहीं ऐसी जगह पे हैं कि वो आपको सुन सकते हैं, बेशक वो खेल रहे हैं या अपने किसी काम में मसरूफ है, मगर फिर भी उनके सामने जो है ना उनकी मौजूदगी में किसी से उनके बारे में डिस्कस ना करें। और या फिर अगर किसी को डिस्कस करना है तो आप उनसे इजाजत लेके उनसे बात करके फिर उसको डिस्कस करें। ये फिर एक अलग लेवल है और एक और टॉपिक है कि हम किस तरह से किसी से उनके बारे में मशवरा ले सकते हैं और क्या करना चाहिए। उसके बाद एक बुक है जॉन हॉल्ट ने लिखी है,
اور یہ ایک ڈینش رائٹر ہے اور اس نے لرننگ آل دا ٹائمز، اور یہ بک اتنی زبردست ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس کی PDF فارم لینا چاہے تو وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر عظما سے، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی اردو میں بھی اور انگلش میں بھی اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، ہم 1 منٹ میں کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں، کسی کو پتا؟ ریسپائریٹری ریٹ کا کسی کو پتا ہے کہ 1 منٹ میں کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ چلیں، مگر یہ کہ جتنی مطلب 1 دفعہ تو سانس نہیں لیتے نا 1 منٹ میں، ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر بندے کا، مگر یہ کہ 70 تک ہوتا ہے میرے حال میں نارمل جو ریٹ ہے۔ اگر ہم سانس جو لے رہے ہوتے ہیں جس حساب سے، بچے بھی اسی طرح سانس لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی وہی ہوا ہے جو ہمارے پاس ہے، اور بچے جو ہے بعض دفعہ وہ زیادہ سانس لیتے ہیں کیونکہ وہ انرجی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ایکزرشن کر رہے ہوتے ہیں، فزیکل ایکٹیو ہوتے ہیں، فزیکلی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ہم سے، تو وہ تیز سانس لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ریسپیریٹری ریٹ ہم سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو جس سپیڈ سے کوئی انسان سانس لیتا ہے اس سپیڈ سے جو بچے ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ ہر لمحے بچہ سیکھ رہا ہے، اور اگر آپ اس کی کیپیسٹی کو الٹا کر دیں تو وہ نہیں سیکھے گا، اور اس کی کیا کیا فیکٹرز ہیں جس پہ وہ نہیں سیکھتا، وہ پھر اس نے اس بک میں جو ہے وہ دیے ہیں، اور وہ کس طرح سے جو ہے ہم روک رہے ہیں آج کل بچوں کی اس کیپیسٹی کو کہ وہ سانس کی سپیڈ سے سیکھیں، اس کیپیسٹی کو ہم روک رہے ہیں اپنی مرضی سے اور اپنی اس غلطیوں سے اور اس طرح سے۔ تو وہ چیز اس نے اس میں ڈسکس کیا بہت آخر میں جا کے، مگر اس نے بہت زیادہ اس چیز پہ توجہ دی ہے کہ ہم کیسے بچوں کو ہر پل سکھا سکتے ہیں۔ میتھس کے سکھانے کے آپ فریج کے اوپر ایک اس طرح کے وہ ٹیبلز بنا کے لگائیں اور پھر بچوں کو بتاتے رہیں جب کھانے کے لیے بیٹھے ہوں کہ یہ والا یہاں پر کیا آئے گا، اور بچہ اتنی جلدی اس میں میتھ سیکھتا ہے۔ اس کے ڈویژن ایون کے کوسچنز وہ جو ہے وہ فریج کے اوپر لگانے کے اس نے آئیڈیاز دیے میں کہ وہ کس طرح سے وہ سیکھیں گے۔ پھر آپ کا مطلب ہر طرح سے اس نے لیٹرز کو کس طرح سے سیکھیں، لیٹرز کو ریکگنائز کس طرح سے کروائیں، ساؤنڈز کو کس طرح سے ریکگنائز کرائیں، ہر چیز کا اس نے جو ہے نا وہ طریقہ بتایا۔ اور پھر اس نے جاب بھی کی ہے ایک ڈے کیئر سینٹر میں، تو اس کے اوپر بھی اس نے کافی لکھا ہے کہ بچے کیسے جو ہے وہ اسٹوری بکس پڑھنا سیکھ جاتے ہیں، اور بچے اسٹوری بکس اگر ان کو آپ بکس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ تو یہ بک جو ہے یہ بہت زبردست بک ہے، اگر کوئی اس کو خریدنا چاہے تو میں آپ لوگوں کو مسٹ کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور اس کو خریدیں، ادروائز جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی PDF اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو چاہیے ہوئی تو ہم انشاءاللہ اس کو شیئر بھی کر دیں گے۔ اور اس کے بعد ہم 4 ڈیولپمنٹل نیڈس کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے سب سے پہلے آئے گا انٹلیکچوئل نیڈز ہیں، ایموشنل نیڈز ہیں، سوشل نیڈز ہیں، اور فزیکل نیڈز ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کو دیکھیں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں میں سے کسی سے کوسچن کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان نیڈز میں کیا کیا آئے گا؟ تھوڑا سا آئیڈیا اگر دینا چاہیں آپ لوگ تو۔ کوئی بتائے گا؟ جیسے فزیکل نیڈس تو بہت لائک اسٹریٹ فارورڈ ہیں کہ ان کا کھانا پینا اور ان کو کپڑے اور لیول آف سیکورٹی۔ آئی تھنک سیکورٹی جو ہے وہ شاید ایموشنل نیڈس میں بھی آ سکتی ہے، بٹ بالکل، اور سوشل نیڈس میں کہ ان کا سوشل انٹریکشن کتنا ہو رہا ہے، فرینڈز ہیں یا نہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں نہیں۔ بالکل، بہت اور جی جی اور ایموشنل نیڈس میں ہے کہ ان کو ہمیں بچوں کو یہ کرنا سکھانا ہے کہ وہ ہر ایموشن کو کیسے ہینڈل کریں،
بعض کا بالکل بچوں کو ہینڈل نہیں کرنا آتا, وہ شائع ہو جاتے ہیں. اگر ہم کو کسی بچے کو یہاں پر جیسے سویڈن میں ہم کسی کو کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں بیٹا اس کو سلام کریں یا اس سے کھیلیں گے, تو بچوں کا دل کر رہا ہوتا ہے لیکن ان کو بس ریئیکٹ نہیں کرنا آتا کہ اسٹرینجر کے ساتھ وہ کیسے مطلب جو ہے نا کیسے بہیو کریں. اور یہ بالکل اکثر ہی اسکولوں کے ساتھ ہوتا ہے, وہ شائع ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں شاید پتہ نہیں بچہ کھیلنا نہیں چاہ رہا لیکن وہ کھیلنا چاہ رہا ہوتا ہے. اور ایک فزیکل نیڈز میں ایک مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو اسپورٹس ضرور, جو فزیکل اسپورٹس ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے بچے کو بہت اسپورٹس مین شپ آتی ہے. پھر بچے کو یہ سیکھ لیتا ہے کہ اگر بچہ ہار رہا ہے کسی گیم میں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اسی طرح بالکل یہ چیز آپ کی لائف میں پھر آپ کو کنٹینیو کرتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں, جیسے ہم بھی ہیں, اگر جیسے ہم میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہی ہوں, جیسے ہم بڑے ہیں, ہم سارے ماشاء اللہ یہاں پر سویڈن میں پڑھ رہے ہیں یا کچھ ہیں, اگر ہم کسی کورس میں رہ جاتے ہیں, بڑے ہو کے بھی ہمارے ماشاء اللہ سب کے بچے ہیں, تو اگر ہم رہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, لائف میں بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن بچوں کو یہ چیزیں مطلب بچپن سے اگر سکھائی جائیں کہ اگر کہیں آپ کو فیلئر مل جائے تو آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. دس از ون آف دا فزیکل اینڈ ایموشنل نیڈ یو ہیو ٹو لرن. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب انشاءاللہ ہم اس کو آگے کرتے ہیں. میرے حال میں اس نے ہینڈ ریز کیا تھا کسی نے, آمرا نے میرے حال میں. آمرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ چلیں ہم ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں. جیسے تھوڑا سا عظما نے بھی بتایا اور ارم نے بھی بتایا اس کے بارے میں, تو یہ واقعی بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم انشاءاللہ اس کو مزید ڈیٹیل سے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس کاپی یا پینسل ہو نا تو وہ زیادہ اچھی بات ہوگی, اور آپ لوگ اگر کاپی پینسل لے آئیں تو ادھر ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے. تو اگر جب تک آپ لوگ کاپی اور پینسل لے کر آتے ہیں اس وقت تک میں آپ کو ایک لسٹ بتاتی ہوں جس میں اور جب لے کر آ جائیں تو پھر آپ لوگ تھمز اپ کا نشان دے کے تو بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کاپی پینسل لے آئے ہیں یا آپ کے پاس ہے اس وقت. تو پھر میں آگے چلوں گی کہ جو بچے ہیں ان کی ہم نہ تو ان کے اس پہ ہم کر سکتے ہیں کہ وہ مطلب ہم ان کو کسی طرح سے جج نہیں کر سکتے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہیں یا نہیں. نہ تو ہم ان کے اسکول کے جو گریڈز ہیں ان پہ کر سکتے ہیں, نہ ہم ان کو مطلب کوئی یعنی اگر وہ لاجیکل ریزنز دے رہے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہے, یا پھر کسی بھی کوئی بھی کرائٹیریا نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ والا کرائٹیریا ہے کہ بچے جو ہے نا بہت انٹیلیجنٹ ہے. ہر بچہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, ہر بچہ. اب آئی کیو ٹیسٹ کا ایک رواج تھا جو کہ اولڈ اسکول میں تھا, اب تو میرے حال میں کوئی بھی اس کو فالو نہیں کرتا, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کچھ کوسچنز دیے جاتے تھے, کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا تھا, اس میں آپ نے وہ ٹیسٹ سالو کرنا ہوتا تھا, اور پھر آ جاتا تھا کہ جی آپ نے اس لیول پہ جو ہے وہ آئی کیو ٹیسٹ کمپلیٹ کر لیا, لہٰذا یہ بندہ جو ہے نا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے یا اس کا انٹیلیجنس لیول اس طرح سے ہے. تو اس کو جو ہے وہ کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہر بندے کے اندر ایک نیچرل انٹیلیجنس ہے جو کہ اس کو وہ استعمال کرتا ہے, اور وہ اگر ڈیولپ نہ ہو یعنی انڈر ڈیولپڈ رہ جائے تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کیسے کر سکتا ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ بچوں کو اور سب کو جو ہے وہ پرابلم سالونگ کروائی جاتی ہے اسکولوں میں بھی جیسے ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیولپمنٹل نیڈس کے اوپر کام کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس چیز کو ان چیزوں سے نکل سکیں اور اپنی پرابلمس کو خود سالو کر سکیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنی کاپی اور پینسل لے آئے ہوں گے, اور یا مجھے نظر نہیں آ رہا اگر کسی نے ہینڈ تھمز اپ کیا ہے یا نہیں. ابھی تک کسی نے تھمز اپ چیٹ میں کیا ہے, ایک تھمز اپ, ایک دو لوگوں نے ویسے کر دیا. آئی تھنک موسٹ پیپل ہیو اٹ. ہاں ٹھیک ہے. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے آپ کس کو کہتے ہیں کہ مطلب وہ انٹلیکچوئل نیڈ ہے, یعنی اس کو کریکٹ انٹلیکچوئل وے کہیں گے آپ ٹاکنگ کے ساتھ کہ آپ
بتا کہ یہ چیز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میں آپ کو جیسے اسٹوری ٹیلنگ ہے, کیا یہ ایک اچھا وے ہے بچے کو کوئی چیز سکھانے میں یا نہیں. اسی طرح آپ نے بتانا ہے ڈسکشن کیسی ہے, میننگ لیس ڈسکشنز کیسی ہیں, اور شیئر یور ایکسپیرینسز, یعنی ماں باپ اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں وہ کیسا ہے, 80% ایفرٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیم کیسا ہے, ٹیلنگ کیسا ہے, اور ایکسپریس یور سیلف کیسا ہے. تو آپ ایک ٹک اور ایک جو ہے نا وہ کراس لگا دیں اگر آپ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. میرے حال میں کہ آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا, ہم اس کو آگے چلتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ویز جو تھے وہ ٹھیک تھے اور کون کون سے ویز جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ٹیلنگ, سوری نیچے آ گیا اس سلائیڈ میں, مگر یہ کہ وہ پہلے اوپر تھا. تو یہ ساری جو گرین ٹک کے ساتھ ہیں یہ سب ٹھیک ہے, اور جو کراس ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ وے آپ اگر یوز بھی کریں تو وہ آپ ان کو کچھ سکھا نہیں سکتے. اسٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ سب سے اچھا وے ہے بچے کو کوئی بات سکھانے کے لیے یا اس کو کوئی پوائنٹ دینے کے لیے کہ یہ جو ہے وہ اس سے سیکھے. اور اسٹوری ٹیلنگ کے لیے جو ہے وہ کون سا وقت ہونا چاہیے, کون سا ٹائم, کس وقت بچہ اس کو سیکھ رہا ہوتا ہے اس سے, تو اس کے لیے کوئی پراپر وہ ٹائم نہیں ہے. آپ کسی بھی ٹائم پہ جب بچہ انٹرسٹڈ ہو, جب آپ کے پاس سکون سے بیٹھا ہو یا پھر, تو آپ اس کو کوئی اسٹوری سنا سکتے ہیں اور اس کو اس چیز کے اندر مطلب وہ انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا. اور اسٹوری ٹیلنگ کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کبھی اس کو جو ہے وہ مورل آف دا اسٹوری نہ بتائیں, یعنی اس کو خود جج کرنے دیں کہ اس اسٹوری میں سے کیا ہے. جیسے ہم وہ کرتے تھے کہ مطلب پیاسا کوا ایک اسٹوری ہم نے سنی تھی اور اس میں ہم نے یہ مورل آف دا اسٹوری ہم لکھتے تھے کہ جو اپنی مدد آپ کرتے ہو اللہ ان کی مدد کرتا ہے, اور اس طرح سے. اور پھر اسی طرح کی بہت ساری اسٹوریز ہم نے سیکھی تھیں, اور مطلب مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک لمیٹڈ سا مورل آف دا اسٹوری ہو جاتا تھا, جبکہ ہم اس کو اور طرح سے بھی ان اسٹوریز کو دیکھ سکتے تھے. اور بہت سارے ایسے طریقے ہوتے تھے جس میں میرا دماغ ان اسٹوریز پہ جا رہا ہوتا تھا, اور بلکہ میری مطلب ایسی ٹیچرز کے ساتھ وہ ہوتی بھی تھی ڈسکشن, آرگیو بھی کر لیتی تھی کہ یہ ہم اس میں سے یہ کیوں نہیں نکال سکتے, مگر وہ کہتے تھے کہ نہیں جی وہ اس میں اس طرح سے لکھا ہے بک میں تو آپ کو یہی فالو کرنا ہے. تو ہمیں جو ہے اب تو ظاہری سی بات ہے وہ فارمل ٹیچنگ بھی بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے, اور بڑی ٹیچرز بھی بڑے اچھے اور اس طرح سے ٹرینڈ ہیں کہ ان کو اگر بچہ آؤٹ آف دا وے جا کے آؤٹ آف دا باکس بھی سوچتا ہے تو وہ اس کو بہت ایفرٹ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو بہت وہ کرتے ہیں. مگر یہ کہ ہاں مطلب پھر بھی ہم کافی دفعہ جو ہے وہ بچے کو ڈسکریج کر دیتے ہیں اس چیز میں کہ وہ اگر کوئی اپنے سے چیز بنا کے لے کر آ رہا ہے اس چیز کے بارے میں تو وہ جو ہے وہ بڑا عجیب سا کوسچن ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ بچے کی کیپیبلٹی کیا ہے کہ وہ اس اسٹوری سے کیا سیکھ رہا ہے. آپ آخر میں یہ کوسچن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگا, آپ نے کیا یعنی اخذ کیا ہے, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یا کیا ہونا چاہیے تھا اس میں, اور کیا یہ صحیح تھی یا مطلب اس طرح. اب ظاہری سی بات ہے اس میں آپ وہ والی سٹوریز نہیں سنائیں گے. اب جیسے کسی بندے نے کہا کہ کسی ایک بندی کی مثال تھی کہ اس نے اپنے بچے کو سٹوری سنائی کہ ایک بچہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتا تھا اور وہ مر گیا, تو پھر اس کو جب قبر میں ڈالا تو وہ قبر کو بند کرتے تھے تو وہ قبر نہیں بند ہو رہی تھی, پھر انہوں نے اس کو ٹی وی اندر ڈال کے دیا تو پھر قبر بند ہوئی. اور وہ جس بچے کو اس کی ماں نے یہ سٹوری سنائی تھی اس نے تو اس لیے سنائی تھی کہ وہ بچہ ٹی وی نہ دیکھے,
مگر یہ کہ وہ بچہ اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا کہ اس کو پھر جو ہے وہ علاج کی ضرورت پڑی, کہ وہ اتنا شدید اس کے اوپر اس طرح کا اثر ہوا تھا. تو مطلب اب اس طرح کی سٹوریز نہیں ہم سنائیں گے کہ وہ جو ہے وہ بالکل ہی آؤٹ آف دا وے جا کے اور اتنی مطلب خوفناک قسم کی ہوں کہ اس چیز کا اثر ہی بچے کے اوپر اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ مطلب صحت ہی اس کی خراب ہو جائے. تو اس چیز کے اندر جو ہے وہ خیال رکھ کے پھر ہم یہ حدیث جو ہیں ان کو ہم بتا سکتے ہیں, جیسے سچ کے اوپر جو احادیث ہیں ان کو سنا سکتے ہیں, اور ان کے اوپر سٹوری بنا کے بھی سنائی جا سکتی ہے. اور پھر آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بک پڑھ سکتے ہیں, سٹوری بک پڑھ سکتے ہیں جو کہ اچھی ہو, لائبریری سے ملے, اور آپ ان کو جو ہے وہ بچے کے ساتھ پڑھیں یا پھر آپ خود سے اونچی آواز سے پڑھیں اور بچہ سنیں, مگر یہ کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو, فزیکلی آپ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہو, یہ سب کچھ جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ ریڈنگ بکس اور وہ جو ہوتا ہے نا بک کا ٹائٹل اور اس کے اوپر جو ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بچہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے اور اس کے ساتھ فیل کر سکے وہ چیز. اور اس طرح آہستہ آہستہ بچے کو جو ہے وہ عادت پڑتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے. پھر ڈسکشنز جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں کہ وہ بچے کو ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ لے کر آتی ہیں کہ کیا مطلب کس طرح سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب ڈسکشنز کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, آپ کھانے کے ٹیبل پہ ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ کے بچے نے کوئی کوسچن کیا تو آپ اس کو ایکسپلین کر دیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب تمہیں یہ بھی نہیں پتا. اگر آپ کے بچے نے کہا ہے کہ نماز جو ہے وضو کے بغیر ہو سکتی ہے تو نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, تو اب اگر وہ مطلب ایج میں بڑھا ہے تو اب آپ اس کو یہ ڈانٹنا نہ شروع کر دیں کہ وہ کیوں یہ بات پوچھ رہا ہے. وہ جتنی دفعہ بھی یہ بات پوچھے آپ اس کو صحیح طرح سے بتا دیں کہ نہیں وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور پھر اگر وہ اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہے تو آپ اس کو ڈیٹیل میں بتائیں. مطلب میں نے بہت ساری دفعہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ کر دیتے ہیں بچوں کو کہ آپ خود اس کو فائنڈ آؤٹ کرو کہ اس میں کیا آپ کو ملے گا. اگر بچے نے خود فائنڈ آؤٹ کرنا تھا تو وہ آپ کے پاس کیوں آیا, اس نے خود آپ سے کیوں پوچھنا چاہا, کیونکہ وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے, وہ آپ سے ایک وہ کنیکشن چاہ رہا ہے کہ وہ اس چیز کے اندر دیکھے کہ وہ مطلب آپ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس سے بات کرتے ہیں. تو وہ جو آپ کا کنیکشن بنے گا اور جو اس کی زندگی میں اس کو یاد رہے گا کہ یہ بات میرے باپ نے مجھے بتائی تھی یا میری ماں نے مجھے بتائی تھی, تو وہ جو چیز ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, چاہے وہ کتنا ہی فولش کوسچن ہو اور کتنی دفعہ ہو, وہ کوئی اس پہ میٹر نہیں کرتا. مگر میننگ لیس ڈسکشنز جو ہیں وہ جو ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ انٹلیکچوئل نہ تو نیڈ ہے اور نہ ہی اس کو فلفل کرنے کا کوئی ذریعہ ہے. تو اگر جیسے مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہیں اور کسی اور بندے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, کسی اور فیملی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ بچے بھی وہی سیکھ رہے ہیں اور وہ بھی وہی پھر کریں گے جس طرح سے آپ ان کے سامنے کر رہے ہیں یا پھر آپ آپس میں کر رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم آپس میں کر رہے ہیں اور بچے تو کھیل رہے ہیں یا اپنے کاموں میں ہیں, مگر میرا یہ جملہ یاد رکھے کہ بچے وہ ہمیشہ سنتے ہیں جو آپ کسی اور سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں سنتے جو آپ ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ ان کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بچہ آپ کسی اور سے کیا بات کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کا شوہر ہے یا چاہے وہ کوئی اور ہے. پھر آپ کی آ جاتی ہے کہ ایفرٹس جو ہے 80% انڈرسٹینڈ دیم, کہ آپ نے 80% جو ہے کیا کہتے ہیں وہ آپ نے اس چیز کے اوپر کرنا ہے کہ آپ ان کو سمجھیں نہ کہ ان کو سمجھائیں. تو 80% جب آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا کہ بچہ کیوں کہہ رہا ہے, تو آپ کے مطلب میرے حال میں 100% تو نہیں مگر 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. اسپیشلی ٹین ایجر بچوں کے ساتھ جب وہ اپنے مسئلے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اور وہ آپ سے فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو بھی ان سے فرسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے, اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ لوگ بھی, مطلب ماں باپ بھی اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو سچویشن ہوتی ہے نا اس میں پھر آپ اگر ان کو سمجھنے کا اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں.
اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ ایکسپیرینس کا آ جاتا ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینس اس میں جیسے میں یہ ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ اسکول میں 1-2 دفعہ بلی ہوئی, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم اس کو بہت طرح سے دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ٹھیک ہو, اور نہ ٹیچرز سے ہم نے رابطہ کیا نہیں جو اسکول میں پروسیس ہو سکتا تھا. پھر ہم نے اپنے ایکسپیرینسز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے, اور ایسی حالات میں شیئر کیے کہ جب وہ سراؤنڈنگ میں موجود تھی, تاکہ وہ سنیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب اگر مجھے کسی نے بلی کیا تھا تو میں نے کیسے ریئیکٹ کیا, اور میں اب کیسا فیل کرتی ہوں کہ اگر مجھے اب اس طرح سے کوئی بلی کرے گا تو وہ میرے لیے میٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور کیا باتیں میرے لیے میٹر کرتی تھیں اور کیا باتیں میرے لیے میٹر نہیں کرتی تھیں. اسی طرح میرے ہسبینڈ نے بھی میرے ساتھ شیئر کیا, اور وہ چیز اس نے سنی, اور وہ اتنی آرام سے حل ہو گئی کہ میں اس کو آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنا آسان ہو گیا تھا. پھر ایکسپریس کرنا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کس طرح سے فیلنگز کو ایکسپریس کرتے ہیں, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو اٹس اوکے, آپ رو سکتے ہیں, کوئی اٹس اوکے ٹو فیل سیڈ, یا پھر آپ اس کی جو کیا کہتے ہیں فیلنگ ہے اس کو اپروول دیں کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں, آپ فرسٹریٹ ہو سکتے ہیں, اریٹیٹ ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ کہ اس کے بعد اس کو کس طرح سے لے کے جانا, پھر وہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے. اور اس کے بعد ریڈنگ ہے, تو ریڈنگ میں یہ کہ یہ سارے ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ کہ لیٹر ریکگنیشن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ لیٹرز کو دیکھیں اس کے سامنے, اور پھر اس کے ساتھ آگے سے آپ جو ہے وہ چلتے جائیں, ورڈ بنائیں لیٹر سے, پھر اس کے بعد اس سے فریسز بنتی ہیں, اور پھر سینٹینسز بنتے ہیں, پیراگرافز بنتے ہیں, اور چیپٹرز, اور پھر بکس آتی ہیں, اور پھر لائبریریز آتی ہیں. تو آپ اس کو ادر وے راؤنڈ کر دیں, مطلب آپ لائبریریز میں بچوں کو لے کے جائیں, وہاں سے بکس لیں, اور بکس میں سے چیپٹرز نکالیں, چیپٹرز میں سے پیراگرافز نکالیں, پیراگراف میں سے سینٹینس نکالیں, اور سینٹینس میں سے فریسز, اور فریس میں سے آپ ورڈ نکالیں, اور ورڈ میں سے لیٹر سکھائیں. تو یہ جب آپ کریں گے تو وہ بچے بہت جلدی جو ہے وہ اس کو سیکھیں گے. پھر پوئٹری ان کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے, اور اس کا سب سے بڑا اچھا وقت ہوتا ہے جب آپ سفر کر رہے ہوں, تو اس میں آپ بہت سارے پوئٹری کو جو ہے وہ اپنے اس میں سن سکتے ہیں. اس میں علامہ اقبال کی پوئٹری ہے, اور اب چینل کا نام نہیں میرے ذہن میں, مگر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کر دوں گی کہ وہ کون سے چینلز ہیں جن کو آپ جو ہے وہ پوئٹری, اس پہ بہت اچھی پوئٹری ہے, اور آپ اس کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, پھر وہاں پہ آپ کی ڈسکشنز جو ہیں وہ جنریٹ ہو سکتی ہیں. اور ماڈلنگ کہ آپ اپنی خود اپنا ریڈنگ کی عادت رکھیں گے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ ریڈ کریں گے. فیسیلیٹیٹ کریں ان کو لرننگ میں, اور فیسیلیٹیٹ سے مراد یہ کہ آپ ان کو ایسا ماحول پرووائڈ کریں, اور مطلب ان کی ہیلپ کریں کہ وہ ریڈ آؤٹ کر سکیں, اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیں کہ وہ خود اس چیز کو سیکھیں. ریڈ الاؤڈ کہ آپ ان کے ساتھ اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں, اور بکس کی کلیکشن ہو آپ کے پاس, فکشن نان فکشن دونوں طرح کی, اور آپ کی اپنی ایک چھوٹی سی لائبریری ہو بچوں کے لیے جس کو آپ لوگ انجوائے کر سکیں. اور ایکسپیریمنٹل جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن میں ہے وہ یہ کہ آپ ان کو مٹیریل پرووائڈ کریں, اور ایسے ٹوائز لے کے دیں جو کہ کنسٹرکٹیو ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیلیسکوپ لے کے دے سکتے ہیں آپ ان کو, اور آپ مل کے خود سٹارز کو دیکھیں, اور مائکروسکوپ لے کے دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو, جس میں آپ لوگ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, اور بچے اس سے بہت اچھا کھیل سکتے ہیں. پھر ایک وہ جو جس کو کہتے ہیں ترازو, وہ آپ لے کے دے سکتے ہیں بچے کو, وہ اس میں وزن کر کے بہت ساری چیزوں کا دیکھ سکتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ کتنی وزن کی ہوتی ہیں, اور اس طرح سے. اور پھر اپنے اندر جو ہے وہ ٹالرنس رکھیں کہ میس بھی ہوگا اور کام بھی زیادہ کرنا پڑے گا, تو پھر آپ کی جو یہ نیڈز ہیں یہ پوری ہو جائیں گی. ایموشنل نیڈز یہ میرا سب سے پسندیدہ ٹاپک ہے, اور ہمارا جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی فیلنگز کو کنوے کریں, اور ان کو انکنڈیشنل رسپیکٹ دیں. یعنی
कोई भी बात हो जाए आपने उनकी रिस्पेक्ट में कमी नहीं करनी, और उनको एक इंडिविजुअल की तरह आप ट्रीट करें कि वो एक इंसान है, वो कोई बच्चे नहीं है, यानी वो एक जीता जागता इंसान है। उसके अंदर आप जो भी अभी से देखेंगे, वो देखना चाहते हैं, वो अभी से आप उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। अगर आप एक अच्छा इंसान देखना चाहते हैं तो जो आप अच्छे इंसान की जिस तरह से इज्जत करते हैं उस तरह से उसकी इज्जत करना शुरू कर दें, वो अच्छा इंसान बन जाएगा। और आई मैसेज यानी आई स्टेटमेंट यूज करें। जब आपको गुस्सा आए तो आप कहें कि मुझे गुस्सा आता है जब मैं देखती हूँ कि कमरे में मैस है या इस तरह से कपड़े बिखरे पड़े हैं या इस तरह। और जब कोई अप्रिशिएट करना हो तो यू स्टेटमेंट कि आप ऐसे करते हैं तो मुझे खुशी होती है, यानी गुस्से को अपनी तरफ लेके जाके, और जब आपने अप्रिशिएट करना है तो आपने उसके ऊपर करना है। हदीस जो मैंने लिखी थी इसमें यह है कि मोमिन के जो जुबान और हाथ और उससे दूसरा मोमिन महफूज है। तो बच्चों को जो है वो इस चीज के ऊपर आप उनकी इमोशंस और उस चीज का ख्याल रखें, और उनको जो है वो मतलब इस तरह से हर्ट ना करें कि जो है वो उनसे आप की जुबान और आपके हाथ से भी वो महफूज रहने चाहिए। हमारे ये हदीस दूसरे लोगों के लिए नहीं है, दूसरे इंसानों के लिए नहीं है, हमारे बच्चों के लिए भी है। तो हमारे जुबान जो है वो बाज दफा इस तरह की हो जाती है कि वो उनको हर्ट करना शुरू हो जाती है, वो भी हर्ट होते हैं क्योंकि वो भी एक इंसान है। और फिर आप एक्टिव लिसनिंग करें कि आप जब वो बोल रहे हो तो आप एक्टिवली उनको सुने। और एक्टिव लिसनिंग में यह है कि उनके लेवल पे आ जाएं, अगर छोटा बच्चा है तो नीचे बैठ जाएं और आई कांटेक्ट मेंटेन करें, और उससे जो है वो बिल्कुल सारे काम छोड़ के जो है वो करें। इस पे बड़े मजे की एक एक्टिविटी हम लोग पेरेंटिंग कोर्स में कराते होते हैं और वो बड़े अच्छी है। मगर अगर आप लोगों में से कोई इंशाल्लाह जब कभी हमारा भी जो पेरेंटिंग कोर्स आएगा तो उसको ज्वाइन करें तो फिर हम इन चीजों को बड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। और वर्ड्स दैट वर्क बाय ये एक एलिसिया ईटन एक राइटर है, उसकी बुक है वर्ड्स दैट वर्क, और उसमें उसने लिखा है कि आपके हाथ में एक जादू की छड़ी है और इस छड़ी को आप घुमाते जाएं और ऐसे जैसे आप एक परी हैं और आप काम करने को कहती हैं और वो काम होता जाता है ना, इस तरह से वर्ड्स एक्ट करते हैं। तो और जैसे फिर उसके अलावा ये है कि फिजिकल टच जो है वो आपको जरूर देना चाहिए। उसमें एक आपकी वो होती है कि आप एक आपको एहसास होता है, एक डेवलपमेंट करता है, बॉन्डिंग को डेवलपमेंट करता है और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जरिया है। और उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, कंपैरिजन ना करें। जब हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं तो फिर जो है ना वो गड़बड़ पैदा हो जाती है। हम अक्सर, मैं खुद मतलब बाज दफा एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ, अच्छा ये तो ऐसे नहीं करता, वो देखो उसने इस तरह से कर लिया है और इस तरह, मगर ये कि बहन भाइयों के अंदर भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप जिनके बच्चे 2 या 3 बच्चे आप देखें कि उनकी सबकी आदतें डिफरेंट होंगी, उनके माइलस्टोन्स डिफरेंट होंगे, तो हम उनको कभी भी आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, तो किसी के साथ तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये चीज है जो बच्चों को बहुत ज्यादा जो है वो इरिटेट करती है। उसके बाद इमोशनल नीड्स की बात एक था, मैंने बहुत अक्सर देखा है कि बच्चे जो है ना किसी टेडी बियर या किसी कंबल या किसी एक ऐसी चीज के साथ अटैच हो जाते हैं जिसको वो बहुत ज्यादा अपने हाथ में अपने पास लगा के रखना चाहते हैं और अपने साथ रखना चाहते हैं। उसकी वजह ये सबसे बड़ी अलामत है कि उनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई। और इसी तरह जो बड़े लोग हैं, आपने देखा होगा जो लोग इधर रहते हैं, यूरोप में रहते हैं या किसी और मुल्क में, मतलब अमेरिका, कनाडा, उन्होंने देखा होगा कि आस पड़ोस में जो लोग हैं उनके पास कुत्ते बिल्लियां या इस तरह की चीजें होती हैं। वो इस वजह से कि उनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही होती, तो वो उन पेट्स को अपने साथ रखते हैं ताकि वो अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा कर सकें, उनके साथ अफेक्शन शो कर सकें। और क्योंकि लोनलीनेस है बहुत ज्यादा, तो उस चीज को कवर करने के लिए वो भी इस चीज का सहारा लेते हैं कि वो किसी पेट को अपने साथ रखते हैं ताकि वो उसके साथ एक बॉन्डिंग बना सकें, उससे बातें कर सकें, उससे प्यार कर सकें। तो ये एक सबसे बड़ी निशानी है एक बच्चे के अंदर, अगर वो किसी टॉय के साथ अटैच होता है, कि वो उसकी इमोशनल नीड्स उसके पेरेंट्स पूरी नहीं कर रहे। तो उसके बाद सबसे बड़ी जो है वो
ट्रस्ट आप उनके ऊपर करेंगे और वो भी अनकंडीशनल ट्रस्ट होगा, यानी ये नहीं होगा कि उसकी कोई कंडीशन होगी तो आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ट्रस्ट वो बेस है जिसके ऊपर अगर आप रख के क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर का जो 3 सी है ये, इनको आप बिल्ड करते हैं तो फिर आपके बच्चे की पर्सनैलिटी ऐसी बनती है जिसको आप मतलब कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कोई भी चीज दुनिया की जितनी मर्जी उसको हर्डल्स आ जाएं वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मगर अगर ये ट्रस्ट जो डेवलप नहीं हुआ ना तो ये सारी चीजें ऐसे गिरेंगी जैसे ये डोमिनोज आपने पिक्चर में देखा कि ये गिरे। तो इसी तरह जब आप उसका एक हिस्सा हिलाते हैं और वो सारा कुछ गिर के तबाह हो जाता है और वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, उसको बहुत टाइम लगता है दोबारा आपके ऊपर ट्रस्ट करने के। अगर आप ये कहते हैं, जो बच्चे ने आपको आके बात बताई और आपने कहा कि नहीं मुझे लगता है तुमने झूठ बोला है या तुमने तो या फिर तुम ऐसे नहीं कर रहे मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा या मैं नहीं समझ सकती, मुझे पता है तुमने ऐसे नहीं किया, बेशक वो गलत कर रहा है मगर आप उसको ट्रस्ट करेंगे। और इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल में बात हो सकती है, इस मतलब ये बहुत लंबा टॉपिक है और जो है वो आप उनकी एडवाइस के ऊपर ट्रस्ट करें, उनकी इंटेंशन के ऊपर ट्रस्ट करें, उनकी एबिलिटीज के ऊपर ट्रस्ट करें, उनको फील कराएं कि वो इम्पोर्टेंट है, फिर उनकी रिस्पेक्ट और एलिमिनेशन ऑफ डाउट, यानी आप कोई भी शक ना करें कि वो उसके ऊपर कोई इस तरह से क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर के ऊपर इंशाल्लाह ये एक अलग से वेबिनार होगा और वो उसके ऊपर बहुत लंबी बात हो सकती है, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रही इस वक्त। उसके बाद सोशल नीड्स आ जाती हैं। सोशल नीड्स में ये कि फोर्सफुली सोशलाइजिंग नहीं होनी चाहिए और जो है वो अनड्यू फेवरिंग, यानी आप किसी महफिल में बैठे हो और आप अपने बच्चों की फेवर किए जा रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा तो बस ये नहीं खाता इसलिए हम नहीं इसको ये देते और इस तरह से, और मतलब हम तो इसको इस तरह से रखते हैं और ऐसे, यानी हर तरह की उनको प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव फील कराना और इस तरह से, तो ये चीजें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। और फिर ये कि दूसरे लोगों के बारे में अच्छी बात करना हो तो वो ऊंची आवाज से और अच्छे तरीके से की जाए ताकि बच्चे सुने और उसी को अडॉप्ट करें, और उनके लिए प्रोवाइड करना ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिसमें वो सोशली इंटरेक्ट कर सकें और शो एंथुसियाज्म व्हाइल मीटिंग पीपल। आप खुद अगर मतलब लोगों से अच्छे तरीके से मिलेंगे और आप अपनी वो चीज करेंगे तो वो भी इस चीज को जो है वो करेंगे, मगर ये कि फोर्सफुली जो है वो सोशलाइजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिजिकल एक्सर्शन जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और ये सब ठीक है, ये भी इससे आपकी ऑक्सीजन इनटेक अच्छी होती है, आप बच्चे जनरेटिव होते हैं। 45 मिनट्स टू 1 आवर आपकी फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे होनी चाहिए, जो कि आप बच्चे की स्लीप और हंगर पे भी इफेक्ट करती है, क्योंकि ज़ाहिर वो फिजिकली जब एक्टिव होगा तो उसको भूख भी लगेगी और उसको नींद भी अच्छी आएगी। आउटडोर एक्टिविटीज होनी चाहिए और पूरी बॉडी को जो है ना वो फिजिकली एक्टिव होना चाहिए उसमें। फिर स्लीप के ऊपर कौन कौन से वो चीजें हैं जो असरअंदाज होते हैं, वो ये कि स्क्रीन टाइम जो है वो बिफोर बेड टाइम हो, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत पे पैदा किया कि वो रात को सोता है और दिन को जागता है। तो रात के वक्त उसके अंदर मेलाटोनिन रिलीज होता है, वो एक हार्मोन है जो हमें सुलाता है और वो गाबा रिलीज करता है आगे से, और उसके ऊपर उसकी निशानी है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं और हमारे आंखें ऐसे से बंद हो रही होती हैं तो इसका मतलब है कि मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है। अब मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है तो उसका मतलब है कि आप फौरन जो काम कर रहे हैं वो छोड़ें और सो जाएं। अगर आप ना सोए तो आपका मेलाटोनिन वापस चला जाएगा, और ये वो मेलाटोनिन शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि वो हार्मोन है जो सारे कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है आपकी बॉडी में से, और जितनी भी तोड़ फोड़ हुई होती है उसको ठीक करता है, और मतलब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो जब आप अपने आप को झटका वो खत्म करके दोबारा से काम करना शुरू करते हैं तो ये वापस चला जाता है और वो तोड़ फोड़ जो हुई होती है वो वैसी रहती है, और जो कैंसर सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो भी वैसे रहते हैं, और मतलब वो चीजें फिर ठीक नहीं होती। तो इसलिए मेलाटोनिन को रिलीज कराने के लिए जरूरी है कि वो डार्क एक माहौल बनाया जाए सोने का, और स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सोने से मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले तक।
اور اس میں پھر کیفین اور شوگر کا بھی بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے کہ وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے. اور آفٹرنون نیپ ہونا چاہیے, یہ جس کو کیلولا بھی کہا جاتا ہے. اور کوالٹی آف سلیپ جو ہے اس کو اچھا کرنے کے لیے مطلب آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ فزیکل ایکزرشن ہو, اور جو سلیپ کی لینتھ ہے وہ پوری ہو, یعنی 7 سے 8 گھنٹے بڑوں کے لیے, اور چھوٹوں کے لیے 9 سے 10 گھنٹے جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اس میں ڈائٹ آ جاتی ہے, اس میں 3 وائٹ پوائزنس آ جاتے ہیں, اور اس میں ایک تو ہمارا شوگر ہے, اور ایک فلور ہے, اور ایک ہمارا جو ہے نا وہ ہے کیا نام ہے اس کا, سالٹ. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ بالکل اپنی ڈائٹ میں سے ہٹا دیں. ہمالین سالٹ, پنک سالٹ جو ہوتا ہے اس کو استعمال کریں, شوگر کی جگہ گڑ یا پھر شکر استعمال کریں, اور وائٹ فلور تو بالکل مطلب اس کو تو ختم کر دیں. آٹا اگر کر سکتے ہیں اس کو استعمال تو وہ کریں. اس کے بعد فریش اور کلین نیچرل فوڈ, جو طیب اور حلال کا لفظ استعمال کیا گیا نا وہ اس چیز کے لیے. اب وہ جیسے کسی نے کہا کہ کچھ کسی جگہ پہ وہ گئے, تو سوری میرا ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے, مگر یہ کہ میں اس کو ذرا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے لکھا طیب سویٹس لکھا ہوا تھا کسی جگہ پہ, کسی بیکری کا نام. تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹرم ہوتی ہے آکسیمورونز, اس کو استعمال کر مطلب جو 2 ایسے لفظ جو اپنے ساتھ ایک دوسرے کو پروو نہیں کرتے کہ وہ ٹھیک ہے. تو ایک طیب بھی اور سویٹس بھی. سویٹس تو ساری چینی کی بنی ہوتی ہیں, تو چینی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے انسانی جسم کے لیے, جبکہ ہم بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنی ڈیلی لائف میں, مگر یہ کہ وہ بالکل انسان کے لیے پوائزن ہے ایک قسم کا. اور یہ سب آپ لوگ مجھ سے ایگری کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کسی نہ کسی صورت میں آپ کو اس چیز کے بارے میں علم ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ آپ کبھی بھی سویٹس کو طیب نہیں کہہ سکتے. اور پلانٹ بیسڈ آئٹمس, یعنی جو کہ پلانٹ سے نکلے ہوں اور سیدھی زمین سے نکلا ہو, تو وہ سب سے زیادہ ہیلدی ہے. اور گیپ بٹوین میل ٹائم اینڈ بیڈ ٹائم, فورس ایٹنگ جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, اور تاکہ آپ کا بچہ کھانا کھائے اور اس کو انجوائے کرے. مائنڈ فل ایٹنگ ہونی چاہیے, کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بس بالکل دن کے 5 آپ کے میلز ہونے چاہیے, جن میں سے 3 جو ہیں وہ مطلب مین میلز ہیں, اور اس کے بعد 2 جو ہیں وہ سنیکس ہونے چاہیے. اور یہ دانتوں کے لیے بھی جو ہے نا ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ دانتوں کو بھی 5 ٹائم آپ نے جو ہے نا وہ کھانا دینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ان کو آرام کرانا ہے. ادروائز آپ کے دانتوں میں جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اس میں اگر آپ کافی یا چائے یا دودھ بھی پیتے ہیں, بچے اگر دودھ پیتے ہیں اور آپ کافی پیتے ہیں, تو اس کو بھی ایک سنیک کے طور پہ کاؤنٹ کیا جائے گا. پانی آپ کسی بھی ٹائم پی سکتے ہیں, مگر یہ کہ 3 میلز اور 2 سنیکس ہونے چاہیے آپ کے پاس آپ کی اس میں. یہ دانتوں کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور واٹر انٹیک آپ کا زیادہ ہونا چاہیے. ہائیلی پروسیسڈ فوڈ آئٹمس جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. برین فوڈ جو ہے وہ اس کو آلمنڈس کو کہا جاتا ہے, اور برین فوڈ بائی ڈاکٹر روبن پاک, یہ بھی ایک بک ہے جس کو میں کہوں گی کہ یہ ضرور پڑھیں. یہ بہت زبردست بک ہے کہ بچوں کے حوالے سے بھی, کہ ہمارے برین کو کس طرح سے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں اور کون کون سی چیزیں اس کو نہیں اچھی لگتی. تو وہ ڈائٹ کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی بہت اچھی یہ بک ہے. اور میری ایک فیوریٹ بکس میں سے یہ والی ایک بک فیوریٹ ہے. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اب جو ہے وہ ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو کمفرٹ زون ہے, اس کو اگر ہم فیئر زون سے نکل کے لرننگ زون میں آ جاتے ہیں, تو انشاءاللہ پھر ہم گروتھ زون میں بھی چلے جائیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ ساری جو ہیں وہ انکنڈیشنل ٹرسٹ کریں, unconditional respect, 45 minutes to 1 hour physical activity, کانفیڈینس, کریکٹر اور کریٹیوٹی, یعنی ٹرسٹ جو ہے نا آپ نے اس کی بلڈنگ کو ہلانا نہیں ہے. اور یوز آف آئی اسٹیٹمنٹ, جب آپ کو غصہ آئے تو آپ نے آئی اسٹیٹمنٹ یوز کرنی ہے. ڈو واٹ یو وانٹ دیم ٹو ڈو, یعنی جو آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں, کرانا چاہتے ہیں, وہ خود کرنا شروع کر دیں. تو ہمارے ساتھ ٹچ میں رہنے کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کی وہ انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ان جگہوں پر ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اور آگے جو ہے وہ آخر میں اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کوشچن بھی کر سکتا ہے. اور سوری کہ میں جو ہے وہ 11 منٹ اوپر ہمارا ٹائم ہو گیا ہوا.
جی تھینک یو ڈاکٹر میمونہ. اٹ واز ویری انسائٹفل اور میرے خیال میں سب ایگری کریں گے کہ بہت بہت ویلیویبل انفارمیشن ملی. بیسٹ پارٹ یہ تھا کہ آپ نے بہت ساری پریکٹیکل ایگزامپلس بھی دی اور آلسو آپ نے بکس کے ریفرنسز بھی دیے. سو آئی ایم شیور کہ اگر کسی کو ان سے ریلیٹڈ کوشچن ہو تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. صرف بفور یہ کہ ہم کوئی کوشچن لیں میمونہ جی, آپ نے 3 ٹیسٹ کا ذکر کیا تھا کہ آپ اس کے بارے میں بالکل بریفلی بتا دیں تاکہ پھر ہم وہ شیئر کر دیں. ٹیسٹ کے بارے میں سوری میں بھول گئی بیچ میں, جہاں پر میں نے ذکر کرنا تھا وہ 3 موڈیلٹیز جب ہم نے پڑھی ہیں کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے عظما جو ہے وہ چیٹ میں وہ شیئر بھی کر دیتی ہے, مگر اگر چیٹ میں سے کوئی نہ اس کو کر سکیں تو ہم اپنے گروپس میں بھی وہ شیئر کریں گے. وہ ٹیسٹ آپ خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں, اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ ان کی لرننگ کیپیسٹی کیسی ہے. یعنی وہ جب آپ ٹیسٹ کھولیں گے تو اس میں ساری انسٹرکشنز ہیں, سب کچھ لکھا ہوا ہے, تو آپ ان کو پرفارم کر کے یہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کس طرح سیکھتا ہے. وہ ویژول زیادہ اچھا سیکھتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں سن کے زیادہ اچھا سیکھتا ہے, یا وہ پڑھ کے زیادہ اچھا سیکھتا ہے. تو یہ ایک ہیلپ فل ہو جائے گا کہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا, اور بہت ساری آپ کی جو بحث ہے بچے کے ساتھ کہ وہ پڑھ نہیں رہا یا وہ لرن نہیں کر رہا, وہ بھی اس میں بھی کافی حل ہو جائے گا یہ پرابلم بھی. تو انشاءاللہ وہ جو ہے وہ گروپ میں بھی شیئر ہو جاتی ہے, ادھر بھی شیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر کسی کو نہ ہو تو وہ کسی بھی ایڈمن سے یا کسی بھی ہم میں سے کسی سے بھی کانٹیکٹ کر کے, اور یا پھر اگر آپ لوگوں کو یہ اسکرین شاٹ اس کا لینا ہے تو آپ اس پہ بھی لے سکتے ہیں, اس نمبر پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ ان پہ ہم سے رابطہ کر کے تو آپ جو ہے وہ ٹیسٹ لے سکتے ہیں وہ والا. جی میں نے سوری چیٹ میں نے جو ہے اس کا لنک ڈال دیا, اس میں 3 ٹیسٹ ہیں, آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ہم گروپس میں اس کو اس لیے شیئر نہیں کریں گے کیونکہ ناٹ ایوری ون واز ان دا ویبینار, سو ہو سکتا ہے کنفیوژن کریٹ ہو جائے. تو آپ اس کے بعد مجھ سے یا ڈاکٹر میمونہ سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. ول بی دیئر ٹو پرووائڈ یو آل دا ریسورسز. جزاک اللہ ڈاکٹر میمونہ. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو یو کین جسٹ ریز یور ہینڈ اور انمیوٹ یور سیلف اینڈ ویل جسٹ ٹیک لائک 2-3 questions. And then we'll conclude our webinar. Okay, chat میں انہوں نے پوچھا کہ بک کی جو بات کی ہے اس کی PDF learning all the time وہ ایک آمنہ کو چاہیے, تو انشاءاللہ پھر میمونہ جی آپ پرووائڈ کر دیجیے گا مجھے and I will share it with all the people who want it. ٹھیک ہے. Perfect. So it seems like کسی اور کوشچن نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو سب لوگوں کو سب سمجھ آ گیا ہے یا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا. From my side, I think it was really, really nice and very, very insightful. Again, آپ لوگوں میں سے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اور کوالٹی کانٹینٹ آگے بھی دیکھیں تو ہمارا ہر مہینے ایک ویبینار ہوتا ہے, اور چونکہ ہم نے اسٹوری ٹیلنگ کی بات کی تھی تو جسٹ سو یو نو کہ ہمارا ہر مہینے 2 دفعہ اسٹوری ٹیلنگ سیشنز ہوتے ہیں, جس میں ہماری one of the most favorite storytellers of DP, افیرا امجد جو ہیں وہ اسٹوری ٹیلنگ سیشنز لیتی ہیں ہر دوسرے ویک. تو آپ وہ بھی فالو کر سکتے ہیں. اٹس آلسو ویری نائس, ویل لوڈ بائی کڈس. اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی اور سوال ہو تو یو کین آلویز کانٹیکٹ اس. جزاک اللہ ایوری ون. اور میمونہ جی آپ اگر دعا پڑھ دیں تو ویل کنکلوڈ اینڈ تھینک یو ویری مچ ایوری ون. انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.